अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, आज क़याम सुबह में हम बात करवाएंगे अपने मुल्क के एक मारूफ आलिम दीन से सूरह निसा की आयत नंबर 145 के हवाले से कि अल्लाह ताला इस आयत में क्या फरमा रहा है, किन का ज़िक्र हो रहा है, और जो पिछली आयत हैं वो मुनाफ़िकीन के रवैयों के ताल्लुक़ से आ रही हैं, उनकी मुनाफ़क़तें और उनका किरदार वो पूरे कुरान करीम में कई मौक़े पर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। ये आयत इंतहाई अहम आयत मुनाफ़िक़ों के हवाले से कि इन्नल मुनाफ़िक़ीना फ़ि दरकिल अस्फ़लि मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा। यकीन जानो कि मुनाफ़िक़ जहन्नम के सबसे नीचे तबके में जाएंगे और तुम किसी को उनका मददगार नहीं पाओगे। अल्लाह फरमा रहा है। ये मुनाफ़िक़त कहते किसे हैं? मुनाफ़िक़त और निफ़ाक़ में कोई फ़र्क है? एक निफ़ाक़ होता है निफ़ाक़ अमली और एक निफ़ाक़ होता है निफ़ाक़ एतक़ादी। दोनों में क्या फ़र्क है? चार बातें हमने सुनी हैं और मुसलसल सुनते हैं कि मुनाफ़िक़ की निशानियाँ चार हैं। वादा करेगा तो वादा खिलाफ़ी करेगा, बात करेगा तो झूठ बोलेगा और अमानत में ख़यानत करेगा, लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो गालियों पर उतर आएगा। अगर इन ये जो चार हैं बुरी बातें या बुरी खुसूसियात या खसलतें, इनमें से अगर एक भी मेरे अंदर हो तो क्या मैं 25% मुनाफिक होऊंगा? हमारे माशरे कहाँ जा रहे हैं? हमारे माशरों में क्या हो रहा है? क्या कुरान करीम नहीं पढ़ा जा रहा? क्या कुरान करीम की इस आयत का मुताला नहीं हुआ? जब बात बिल्कुल वाज़ेह है तो हमारे अंदर क्यों ये खसलतें पैदा हो जाती हैं? और क्या इसका तनासुब बढ़ नहीं रहा हमारे माशरों में? वादा करेंगे तो वादा खिलाफ़ी करेंगे, अमानत रखवाई जाएगी तो अमानत में ख़यानत करेंगे, झूठ बोलेंगे, अल्लाह अकबर, और गालम गलोच पे आ जाएंगे। ज़रा सी कोई बात हुई, वो अखलाक़ी रवैये कहाँ चले गए? ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारी बातें इस ज़ैल में आएंगी। टू डूज़ क्या हैं, करने के काम क्या हैं, हमारे माशरों में इसकी रोकथाम के लिए, इस मरज़ की रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये भी हम पूछेंगे मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी साहब से। डॉक्टर साहब, मैं बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुज़ार आप तशरीफ़ लाए। और डॉक्टर साहब, जब भी आप तशरीफ़ लाते हैं ज़ाहिर है गुफ्तगू की सतह, इल्मी सतह बड़ी बुलंद हो जाती है और हमेशा हम आपसे सीखते हैं। डॉक्टर साहब पढ़ाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, डीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे साथ लाहौर से हैं इस वक्त। ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर हम्माद लखवी साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह निसा और आयत नंबर 145। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फलि मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा वलन तजिद लहुम नसीरा।
خيرا صدق اللہ العظیم۔ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہیں پاؤ گے۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حضرت اسحاق علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ درست جواب بھائی تھے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قریش مکہ نے معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کب کی تھی؟ 6 ہجری کو، 7 ہجری کو یا 8 ہجری کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ نفاق اور منافقت میں کیا فرق ہے؟ نفاق اعتقادی کسے کہتے ہیں؟ نفاق عملی کسے کہتے ہیں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو صورت ہے سورہ نساء، یہ بنیادی طور پر معاشرتی احکام سے متعلق ہے اور معاشرے کی جو معاشرتی تنظیم ہے اس کے حوالے سے اس کے احکام بہت ہی اہم ہیں۔ لہٰذا معاشرے کے اندر جتنے بھی مختلف پہلو ہیں، معاشرے کے اندر جتنے بھی مختلف طبقات ہیں، ان کو مخاطب کیا گیا ہے اور ان کے بارے میں احکام دیے گئے ہیں۔ تو مدینہ منورہ کے اندر چونکہ یہ ایک چوتھا گروہ جو ہے منافقین کا یہ پیدا ہو گیا تھا، اور جو بظاہر مسلمان تھے اور حقیقت میں یہ مسلمان نہیں تھے، تو اس تیسرے گروہ کے بارے میں، چوتھے گروہ کے بارے میں بھی قرآن حکیم نے اس صورت کے اندر احکام دیے ہیں، اور نہ صرف احکام دیے ہیں بلکہ ان کے مختلف جو کردار کے پہلو ہیں وہ واضح کرتے ہوئے ان کی سزا اور ان کے انجام کے بارے میں بھی خبردار فرمایا ہے۔ اور یہ والی جو آیت ہے یہ دراصل ان کے انجام کے بارے میں ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اور یہ کہ یہ جو درکہ ہوتا ہے جب بھی کسی چیز کو، یعنی خاص طور پر ایک چیز ہوتی ہے درجہ، ایک ہوتا ہے درکہ۔ فرق ان میں یہ ہے کہ جیسے یہ جو لکڑی کی سیڑھی ہوتی ہے، اور اس سیڑھی میں جب آپ اوپر کی طرف جاتے ہیں تو ایک سٹیپ جو اوپر جاتا ہے تو اس کو درجہ کہا جاتا ہے۔ جیسے جیسے آپ اوپر جاتے رہتے ہیں یہ درجہ ہے۔ تو اس اعتبار سے جن کو جب ہم کہتے ہیں درجات بلند ہوتے ہیں یا درجہ ملتا ہے تو اس کا مطلب اس کا تعلق بلندی کے ساتھ ہے۔ وہی سٹیپ اگر نیچے کی طرف آئے تو وہ درکہ ہوتا ہے، اور وہ جتنا بھی نیچے کی طرف چلا جاتا ہے وہ درکہ ہے۔ اور جب قرآن نے کہا فی الدرک الاسفل، اس کا مطلب ہے جو سب سے نیچے جو درجہ ہو سکتا ہے یہ اس درجے کی یہ ان کو سزا دی گئی ہے۔ اور منافق ہوتا کون ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے، عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ منافق ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے مسلمان اور مومن، اور ایک درمیان میں گویا ایک منافق ہوتا ہے۔ اور لوگ بالعموم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان میں تھوڑا سا کفر ہوتا ہے اور تھوڑا سا ایمان ہوتا ہے اور یہ درمیانی صورت میں یہ منافق ہوتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ منافق پکا کافر ہوتا ہے، اور یہ کافر سے بدتر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے کفر کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے۔ جو کافر ہے وہ تو اپنے کفر کا اظہار کیے ہوئے ہوتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے یہ اپنے کفر کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے۔ ہوتا یہ بھی کافر ہے، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں اللہ کریم نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی فرما دیا کہ جو ہدایت اللہ کریم نے ھدی للمتقین یہ کتاب نازل فرمائی، اس کو رسپونڈ کرنے کے اعتبار سے 3 قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے مان لیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہوں گے۔ دوسرے وہ ہیں جنہوں نے نہیں مانا، وہ کافر ہیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور تیسرے وہ ہیں جنہوں نے کہا یہ کہ ہم نے مان لیا ہے اور حقیقت میں نہیں مانا،
یہ ہے اصل میں وہ جو تیسرا گروہ ہے جن کو قرآن نے کہا کہ یہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ چوتھا گروہ میں اس کو اس اعتبار سے کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سامنا تھا وہ پہلے مشرکین کے ساتھ تھا، پھر یہودیوں کے ساتھ بھی ہوا، پھر عیسائیوں کے ساتھ بھی ہوا، اور قرآن نے جو مختلف جس کو کہہ لیجئے کہ قرآن کی آیات کی جو مختلف اقسام ہیں اس میں ایک قسم ہے مخاصمہ کی، جو شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے قرآن کے مختلف علوم بیان کیے ہیں، 5 علوم، تو ان میں ایک علم ہے علم المخاصمہ، یعنی قرآن جو ہے وہ ہمیں جو 5 علوم دیتا ہے اس میں ایک علم ہمیں ملتا ہے، اس کا نام ہے علم مخاصمہ یا علم مناظرہ۔ اور وہ علم مخاصمہ یا علم مناظرہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ وہ 4 قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے، وہ مشرکین کے ساتھ ہے، وہ یہودیوں کے ساتھ ہے، وہ عیسائیوں کے ساتھ ہے، اور وہ منافقین کے ساتھ ہے۔ اس اعتبار سے یہ چوتھا گروہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا سامنا کرنا پڑا مدینہ منورہ کے اندر، اور اس اعتبار سے یہ تیسرا گروہ ہے کہ یہ قرآن کی ہدایت کو رسپونڈ کرنے کے اعتبار سے کچھ لوگوں نے مان لیا اور کچھ لوگوں نے نہیں مانا۔ ماننے والے مومن ہیں اور نہ ماننے والے کافر ہیں، اور جن لوگوں نے کہا یہ کہ ہم نے مان لیا اور اصل میں نہیں مانا تو یہ لوگ منافق ٹھہرے۔ رہ گئی یہ بات کہ یہ اعتقادی منافق کچھ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ عملی منافق ہوتے ہیں۔ اس بارے میں جو میری گزارش یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ فلاں فلاں لوگ جو ہیں منافق ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ پر چونکہ وحی نازل ہوتی تھی لہٰذا آپ کو بتا دیا جاتا تھا، چونکہ منافق نے اپنے کفر کو اپنے دل میں چھپایا ہوا ہوتا ہے اور عام کوئی شخص اس کو پہچان نہیں سکتا، اور صرف بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی جاتی تھی کہ فلاں شخص کے دل میں یہ ہے، فلاں شخص منافق ہے، فلاں شخص کافر ہے، فلاں منافق کا پتہ چل جاتا تھا۔ لہٰذا بعد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں منافق ہے اور فلاں منافق نہیں ہے؟ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں، جن نشانیوں کا ذکر آپ نے اپنے انٹرو کے اندر کیا۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ جو عام طور پر یہ تقسیم کی جاتی ہے کہ اعتقادی منافق اور ہوتا ہے اور عملی منافق ہوتا ہے، میرے خیال میں جو اعتقادی منافق ہوتا ہے اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے بتایا گیا، اور ہمیں بعد میں آنے والے مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نشانیاں بتا دیں کہ جس شخص کے عمل میں یہ نشانیاں ہوں گی یا ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی ہوگی وہ اتنے % اس کے دل میں نفاق ہوگا۔ یہ گویا اعتقادی منافق ہی عملی منافق ہوتا ہے، نہ کہ یہ 2 الگ الگ قسمیں ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ 4 نشانیاں ان پر بھی آپ سے بات کروائیں گے، لیکن اس سے قبل جیسے آپ نے بات فرمائی ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو منافق ہوتا ہے یہ پکا کافر ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں یا اس کے بعد خلافت راشدہ میں کہیں کسی منافق کو پکا کافر کہا گیا یا یہ نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے فرمایا پکے کافر ہیں لیکن یہ کلمہ گو ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، قرآن کریم بلکہ انہی آیات سے 145 ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس سے کوئی 3 4 5 آیات پہلے یہ آیات بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، لیکن یہ 145 کے بعد 146 کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں تو یہ دوبارہ مومنوں میں شامل ہو جائیں گے جیسا کہ قرآن فرما رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے یہ بات فرمائی ہے، میں چاہتا ہوں آپ سیکھنے کے لیے آپ سے کہ یہ پکے کافر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، کیا اس تک کو کبھی پکا کافر آپ نے ارشاد فرمایا؟ ارشاد۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو بات یہ ہے کہ قرآن نے جو ان کی سزا بتائی ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ کافروں سے بدتر ہیں،
دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے جو توبہ کے لیے ان کے لیے دروازہ کھلا بتایا ہے تو وہ توبہ کا دروازہ تو کافروں کے لیے بھی کھلا ہے. کوئی کافر بھی اگر توبہ کر لے اپنے کفر سے تو وہ واپس مومن بن سکتا ہے. یہ توبہ کا دروازہ موت تک کے لیے ہر ایک کے لیے کھلا ہے. وہ نہ صرف منافقوں کے لیے بلکہ جو ظاہری کافر ہیں ان کے لیے بھی کھلا ہے. قرآن نے یہ بھی بتایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھا عبداللہ بن ابی کا تو اس وقت قرآن نے یہ کہا کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ انہم اصحاب الجحیم کہ یہ جہنم والے ہیں, ان کے اوپر آپ نے کبھی جنازہ نہیں پڑھنا. جب آپ کو یہ ظاہر ہو جائے, گویا جب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا, اس سے پہلے منع کیا گیا تھا کہ آپ ان کے اوپر نماز نہ پڑھیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ اگر ان کو 70 دفعہ بھی مغفرت کی دعا کریں تو ان کو اللہ نے نہیں بخشنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 70 سے زیادہ دفعہ بخشش کی دعا کر لوں گا, اگر میرے 70 سے زیادہ دفعہ بخشش کی دعا سے یہ بخشے جاتے ہیں تو میں اس سے زیادہ کر لوں گا. پھر اللہ نے منع کر دیا کہ ان کے اوپر کبھی بھی آپ نے نماز نہیں پڑھنی. خاص طور پہ اس میں شرط کیا رکھی, ان لوگوں کے لیے کہ جس کے بارے میں یہ واضح ہو جائے کہ یہ لوگ جہنم والے ہیں. لہٰذا ان لوگوں کے بارے میں عبداللہ بن ابی کے نماز جنازہ کے حوالے سے جب یہ بات ہو گئی کہ یہ جہنم والے ہیں تو گویا قرآن نے اس کے بارے میں ہمیں واضح طور پر کلیئر فتویٰ دے دیا کہ یہ کون ہے. دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنو مستلق کے موقع پر جب عبداللہ بن ابی نے ایک سازش کی تھی اور وہاں پہ کچھ ہرزہ سرائی کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کے ساتھ جو مہاجرین اہل ایمان تھے ان کے بارے میں, اور اس نے کہا تھا کہ ہم اب جب مدینہ منورہ چلے جائیں گے تو پھر ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال دے گا. لَنُخْرِجَنَّ الْأَعِزَّ الْأَذِلَّ کہ ہم جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال دے گا. اس موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا گیا, مدینہ منورہ تشریف لائے, اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون نازل فرمائی اور منافقون کے سورہ منافقون میں بھی یہ فرما دیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, لیکن اس گواہی کے باوجود یہ جھوٹے لوگ ہیں. باوجود اس بات کے کہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن یہ لوگ جھوٹے ہیں. ان کا جھوٹ جو ہے وہ قرآن نے واضح کر دیا. سورہ منافقون کے اندر 14 نشانیاں ان کی بیان فرما دی. اچھا, اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں, اور اس موقع پر 2 الفاظ خاص طور پہ احادیث کے اندر آئے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اضرب عنق ھذا الخبیث, یا پھر فرمایا اضرب عنق ھذا المنافق, میں اس خبیث کی گردن نہ اڑا دوں, میں اس منافق کی گردن نہ اڑا دوں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو یہ فرمایا کہ اس کو خبیث نہ کہو اور نہ یہ فرمایا کہ اس کو منافق نہ کہو, کیونکہ وہ منافق بھی تھا اور وہ خبیث بھی تھا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لا, اس کو قتل نہیں کرنا, اس لیے کہ ان یتحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابہ, لوگ یہ باتیں کریں گے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ بظاہر کلمہ گو ہے اور یہ باوجود اس بات کے کہ ان کے دل کے اندر کوئی ایمان کی ایک رتی بھر بھی ایمان نہیں ہے, بظاہر یہ کلمہ گو ہونے کی وجہ سے سیاسی طور پر پولیٹیکل گروپ کے اعتبار سے جو اینٹی اسلام قوتیں ہیں, جتنی بھی اسلام کے مخالف قوتیں ہیں, ان کے مقابلے میں یہ اسلام کے گروپ میں, اسلام کے گروہ میں شمار ہوتے ہیں. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چونکہ ان کو اگر ہم قتل کریں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے, کلمہ گو لوگوں کو کلمہ شروع کر دیا ہے. لہٰذا اس میں ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں فرمایا کہ اس کو خبیث نہ کرو, منافق نہ کہو, کیونکہ وہ خبیث بھی تھا اور منافق بھی تھا, لیکن ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع کر دیا کہ قتل نہیں کرنا. اس سے جو ہمیں اس واقعے سے جو ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ فقہی اعتبار سے ہمیں کسی کے ساتھ جتنا مرضی اختلاف ہو وہ اس اختلاف سے بڑا اختلاف نہیں ہو سکتا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن ابی کے ساتھ تھا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی طور پر اس کو اپنا ساتھی کہا,
اس لیے مسلمان اس وقت جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں اور جتنے بھی مختلف مکاتب فکر کے ہیں، آپس میں فقہی طور پر جتنا مرضی فرق ہو، جتنا مرضی بڑا فرق ہو، جو کلمہ گو ہیں وہ سارے کے سارے ایک گروپ ہیں اینٹی اسلام قوتوں کے مقابلے میں، لہٰذا ان کو ایک گروپ کی شکل میں اپنا ایک قوت اور اتحاد جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے، اور یہی رویہ رکھنا چاہیے کہ یہ سارے ہمارے ساتھی ہیں اور ان میں سے کسی کو ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی رویہ رکھنا چاہیے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی منافق کو غیر مسلم یا کافر نہیں فرمایا۔ یہ ایک یعنی یہ بھی ہے کہ پوری آپ کی حیات مبارکہ میں کہیں کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ملتا۔ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اب سورہ منافقون آ گئی ہے، ان کے اور منافقوں کے تعلق سے آیات کا ایک طویل سلسلہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں کیا یہ بات نہیں تھی کہ کون سچا مومن ہے اور کون منافق؟ آپ ایک ایک بات جانتے تھے، لیکن آپ نے کبھی کسی منافق کے تعلق سے کفر کی بات آپ نے ارشاد نہیں فرمائی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اپنے رویوں کی وجہ سے جس طرح کہ یہ متذبذبین ہیں یہ لوگ، ان کو نہیں معلوم کہ کہاں جانا ہے، حق جانتے ہیں اور حق کو جانتے ہوئے بھی یہ باطل کی طرفداری کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، جانتے ہوئے بھی کسی منافق کے تعلق سے کبھی اس کو اپنی صفوں سے باہر نہیں کر سکتے، اور یہی ہمارے دین کا پیغام ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ منافقت دور ہو جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ جو باتیں ہیں کہ آج ہمارے لیے یہ جو سبق ہمارا دین فراہم کرتا ہے کہ یہ منافقوں کی نشانیاں ہیں، 4 نشانیاں جو انٹرو میں نے کہنے کی کوشش کی، ذرا ایک ایک نشانی پر تفصیلی گفتگو آپ فرما دیجئے، اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی آپ فرما دیجئے کہ ہمارے معاشرے، یعنی ہم پہلی محبت تو ہم اکثر کہتے ہیں پاکستان، تو پاکستان کے جو معاشرے ہیں ان میں کیا یہ جو 4 نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں ہم میں بڑھتی تو نہیں جا رہی؟ یقیناً بڑھتی جا رہی ہیں، اور میرے خیال میں جب یہ نشانیاں کسی کے اندر چاروں کی چاروں موجود ہوں، تو ابھی جو بات آپ نے فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منافق نہیں کہا، کسی کو کافر نہیں کہا، تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی منع کیا ہے کہ کسی کافر کو بھی کافر نہ کہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی کسی دوسرے کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہو جاتا ہے۔ اگر تو کہنے والا، جس شخص کو کہا جا رہا ہے اگر تو وہ کافر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور وگرنہ کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس قدر خطرناک بات ہے کسی کو کافر کہنا۔ ہو سکتا ہے اس کے دل میں کہیں ایمان ہو، ہم کون سا کسی کے دل کے اندر گھس کے دیکھا ہے، لہٰذا کسی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہی ہے کہ آپ نے کسی کو نہیں کہا۔ اور ہم کسی کی نشانی دیکھتے ہیں، کوئی ایک نشانی کسی کے اندر دیکھ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تو منافق ہے، اور ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ یہاں پہ لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ فجر کی نماز اس کی معمول تھا کہ وہ سورج نکلنے کے بعد عام طور پہ پڑھتا تھا، تو دوسرے شخص کو پتہ چلا تو اس نے کہا تم تو منافق ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی بتائی ہے ان لوگوں کی جو منافقین ہیں۔ ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ نمازیں جو ہیں وہ ان کے اوپر عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے، یہ بھی نشانی بتائی، اور آپ نے یہ بھی نشانی بتائی کہ فجر کی نماز جو ہے وہ بالعموم سورج نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ کسی شخص نے اس کو کہا کہ تو منافق ہے کیونکہ تیرے اندر یہ نشانی ہے، تو یہ نماز جو ہے سورج نکلنے کے بعد پڑھتا ہے۔ تو وہ آگے سے کہتا تو آیا بڑا مومن، ایسی پھر خوب لڑائی ہوئی ان کی باہم۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں سکھایا کسی کے اندر نشانیاں موجود ہوں بھی۔ رہ گئی یہ بات کہ بڑھتی جا رہی ہیں، یقیناً بڑھتی جا رہی ہیں، یہ تو دن بدن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 4 نشانیاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، اور آپ نے ساتھ یہ فرمایا تھا کہ 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس کے اندر یہ 4 نشانیاں موجود ہوں وہ پکا منافق ہے۔ اور ایک حدیث میں 3 نشانیاں ہیں، اس میں
یہ جو اذا خاصم فجر جو والی بات جو ہے، جب وہ لڑائی کرتا ہے تو گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے، یہ نشانی اس میں نہیں ہے۔ باقی 3 نشانیاں موجود ہیں کہ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وہ اس کے خلاف کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس کے اندر خیانت کرتا ہے۔ تو یہ 3 باتیں ایک حدیث کے اندر آتی ہیں، 3 نشانیاں ہیں منافق کی، اور اس ایک دوسری حدیث میں 4 نشانیوں کا ذکر ہے، جس میں اذا خاصم فجر، جب وہ لڑائی کرتا ہے تو لڑائی میں گالم گلوچ پر اتر آتا ہے، یہ چوتھی نشانی بھی اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن لہٰذا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یقیناً بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن اسوہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں کو جھوٹ سے بھی روکیں، ہم لوگوں کو بد زبانی سے بھی روکیں، ہم لوگوں کو وعدہ خلافی سے بھی روکیں، لوگوں کو بددیانتی سے اور خیانت سے بھی روکیں، لیکن یہ ہرگز نہ کہیں کہ تو چونکہ بددیانتی کر رہا ہے لہٰذا تو منافق ہو گیا ہے۔ یہ نہ قرآن کا اسلوب ہے کسی کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کر کے کہنا، یا کسی کو کہنا کہ تو جھوٹا ہے، تیرے اوپر لعنت ہے، یہ اس طرح کی بات نہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین کہنا تو درست ہے کہ جو جھوٹے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، جو لوگ وعدہ خلاف ہیں وہ منافقین کی نشانیاں رکھتے ہیں، جو لوگ اس گالم گلوچ کرتے ہیں وہ منافقین کی نشانیاں رکھتے ہیں، یہ کہنا تو درست ہے، لیکن کسی آدمی کو، کسی فرد کو سپیسیفائی کر کے اس کو کہنا کہ تیرے اندر یہ نشانی موجود ہے اور تو ایسا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اگرچہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ ہمیں ایک دوسرے کو سبق دینا، ایک دوسرے کو تبلیغ کرنا، ایک دوسرے کو روکنا، اس کی ضرورت ہے، لیکن اسپیسیفائی کر کے کسی شخص کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ تو منافق ہے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ ہم بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھتے ہیں، یہ جو 4 نشانیاں آپ نے ارشاد فرمائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات ہیں۔ اب یہ جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت، گالی دینا اور وعدہ خلافی، ڈاکٹر صاحب ذرا ایک نقطے کو ذرا واضح کر دیجئے کہ ہمارے معاشروں سے یہ وعدہ خلافی، یہ چھوٹا سا وعدہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں کل صبح 11 بجے میں آپ سے ملوں گا، آپ 11 بجے میرا انتظار کر رہے ہیں، یہ چھوٹا سا وعدہ، بڑی پیمنٹ کی بات ابھی میں نہیں کر رہا، کروں گا آپ سے بات یہ 11 بجے آپ میرا انتظار فرما رہے ہیں اور میں 12 بجے پہنچ رہا ہوں آپ کے پاس، تو یہ کیا وعدہ خلافی کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ میں آپ سے 5 لاکھ روپے ادھار لیتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ضرورت ہے، مجبوری ہے، آپ نے مجھے 5 لاکھ دے دیے مجھ پہ اعتماد کرتے ہوئے، اور میں نے وقت مقررہ پر وہ پیسے آپ کو واپس نہیں کہ یہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہمارے معاشروں کا یہ چلن پہلے نہیں تھا۔ تو مقصد میرے کہنے کا صرف یہ ہے کہ یہ جو 4 نشانیاں ہیں ذرا ان پر گفتگو فرمائیے اور یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ یہ کبائر میں شامل ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین کی آپ نے بات فرمائی، قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ایک مسلمان میں یہ خامی ہو سکتی ہے، یہ خامی ہو سکتی ہے، یہ خامی ہو سکتی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ صبح سے شام تک ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشروں میں، وہ سبزی بیچنے والا ہو یا ہوائی جہاز بیچنے والا، یقین نہیں ہے، ٹرسٹ ختم ہو گیا مسلمان کا دوسرے مسلمان پر سے۔ اللہ اکبر، یہ مسلمانوں کی بستیاں ہیں، ان مسلمانوں کو اتنا زوال کبھی آیا تھا اخلاقی طور پر؟ ارشاد۔ اصل میں جو 4 نشانیاں ہیں، اس کو ہے تو یہ فرد کے اندر کی باتیں اور خرابیاں ہیں تو ایک فرد کے اندر، لیکن یہ 4 نشانیاں یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہ معاشرتی امپیکٹ رکھتی ہیں، اور ان 4 کا معاشرتی اثر ہے اور معاشرتی تاثیر ہے، لہٰذا اس سے جب لوگ جو ہیں معاشرہ متاثر ہوتا ہے، دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں، یہ 4 کی 4 نشانیاں ایسی ہیں جس سے دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منافق کی نشانیاں بھی فرمایا کہ یہ 4 نشانیاں ہیں،
اور ایک ایک بات کو الگ الگ ایمان کی نشانی کے طور پر بھی فرمایا. مثال کے طور پر یہ جو جھوٹ ہے، اور اس کے بارے میں آپ نے بھی اشارہ کیا اس حدیث کی طرف کہ کسی شخص نے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. یعنی ظاہر ہے کسی کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بزدل بنایا ہوتا ہے، کسی کو بہادر بنایا ہوتا ہے، کسی کو کیسا. پوچھا گیا کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مومن کنجوس بھی ہو سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلا سوال یہ کیا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جھوٹا ہے تو وہ مومن نہیں، مومن ہے تو پھر جھوٹا نہیں. ہم مومن بھی ہیں اور اگر جھوٹ بھی بول رہے ہیں تو پھر ہم اپنے ایمان کی فکر کر لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اسی طرح ایک حدیث ہے جو بعض لوگوں کا تو خیال ہے کہ وہ موقوف ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ بھی مرفوع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتبع المومن علی کل خلق، مومن کے اندر ہر اخلاقی خرابی ہو سکتی ہے. مثلا یہ کہ کوئی کنجوس ہو گیا، کوئی فضول خرچ ہو گیا، کوئی بہادر ہو گیا، کوئی بہت بزدل ہو گیا. یہ مختلف قسم کی جو اخلاقی خرابیاں ہیں یہ مومن کے اندر ہو سکتی ہیں. یتبع المومن علی کل خلق، ہر خرابی ہو سکتی ہے، الا الخیانہ والکذب. دو باتیں نہیں مومن کے اندر ہو سکتی، ایک بددیانتی نہیں ہو سکتی اور ایک جھوٹ نہیں ہو سکتا. گویا جب بددیانتی اور جھوٹ کسی شخص کے اندر موجود ہے تو وہ وہاں ایمان موجود نہیں ہے. اسی طرح جس معاشرے کے اندر بددیانتی اور جھوٹ پھیل گیا ہے وہ پھر ایمان کا معاشرہ نہیں ہے، وہ ایمان والا معاشرہ نہیں ہے. ہم جب دیکھتے ہیں اور ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں، میں اور آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے اور اپنے معاشرے کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ سارا معاشرہ ہی کرپٹ ہو گیا ہے، سارے لوگ ہی کرپٹ ہو گئے ہیں. تو یہ جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کرپٹ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے لوگوں میں جھوٹ بھی ہے اور لوگوں میں بددیانتی بھی ہے. اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، اور آپ نے شاید ہمارے ہی اس معاشرے اور اسی وقت کے بارے میں فرمایا تھا یا اس کے بعد کوئی وقت آنے والا ہے اس کے بارے میں فرمایا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے اوپر دھوکے کے سال آئیں گے. لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ سِنُونَ خَدَّاعَ، لوگوں کے اوپر دھوکے کے سال، دھوکے کا دور ہوگا. اور اس میں پھر اس کی جو نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دھوکے کا دور کیا ہوگا. آپ نے فرمایا یُصَدَّقُ فِيهِ الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهِ الصَّادِقُ، اس میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا. اور پھر فرمایا وَيُؤْتَمَرُ فِيهِ الْخَائِنُ وَيُخَبَّنُ فِيهِ الْأَمِينُ، اس میں بددیانت کو دیانتدار سمجھا جائے گا اور دیانتدار کو بددیانت سمجھا جائے گا. اب اندازہ کیجئے کہ کیا حالات ہمارے ایسے ہی نہیں ہو گئے کہ کوئی شخص جو اس کا ایک اور معنی بھی ہے، اور وہ معنی یہ ہے یُصَدَّقُ فِيهِ الْكَاذِبُ کا مطلب یہ ہے جھوٹے لوگ کی تصدیق کی جائے گی. جھوٹے آدمی کی تصدیق کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے کہ یہ آدمی سچا ہے، اس کو سچا کہنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے، اور جو شخص سچا ہے اس کو جھوٹا کہنے والے بہت سارے لوگ مل جائیں گے. لہٰذا اب معاشرے کے اندر جو ہم اخلاقی گراوٹ کے اس انتہا پر پہنچ گئے ہیں کہ سچوں کو جھوٹا کہنے والے بہت سارے موجود ہیں اور جھوٹوں کو سچا کہنے والے بہت سارے موجود ہیں. اور اسی طرح سے بددیانت کے اوپر اعتماد کیا جائے گا اور دیانتدار کے اوپر اعتماد نہیں کیا جائے گا، اس کو بددیانت سمجھا جائے گا. تو کیا ہمارے معاشرے کے اندر یہ صورتحال آ نہیں گئی کہ ہر بددیانت جو ہے اس کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے؟ جب کسی نے ووٹ بھی دینے ہوتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون شخص جو ہے اس کے پاس مال زیادہ ہے، کون شخص جو ہے وہ طاقت کے اعتبار سے زیادہ ہے، کون شخص ہے جس کے طاقت کے کوریڈورز کے ساتھ تعلقات زیادہ ہیں. کوئی شخص یہ نہیں دیکھتا کس کے اندر دیانت ہے، کس کے اندر امانت ہے، کس کے اندر سچ ہے، اور سچائی کو اور دیانتداری کو کوئی نہیں دیکھتا. اور یہ وہ ماحول ہے جو سینون خداع ہے. ووٹ بھی ایک امانت ہے، اس میں بھی خیانت نہیں ہونی چاہیے. بالکل، ووٹ کے اندر ووٹ ایک امانت ہے، اس کے اندر خیانت کی جا رہی ہے. پھر ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا، جب کوئی شخص آیا تھا تو اس نے آگے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو فرما رہے تھے، آپ نے گفتگو جاری رکھی اور لوگوں نے سمجھا کہ شاید اس شخص نے سوال غلط کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دینا پسند نہیں فرمایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گفتگو مکمل فرمائی تو آپ نے پوچھا این السائل، وہ سوال پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے اٹھ کے سوال دہرایا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع ہو جائے گی تو پھر اس وقت قیامت کا انتظار کرنا کہ قیامت آ جائے گی۔ تو اس شخص نے پوچھا کیف اذاعتھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ امانت کا ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب عہدہ، منصب اور پوسٹ کسی نااہل کے سپرد کر دی جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا، پھر قیامت آ جائے گی۔ تو ہم جو دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹے عہدے سے لے کر بڑے سے بڑے عہدے تک ہمیں نااہل نظر آتے ہیں، اور جب ہم یہ نااہل دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نظر آ جاتی، یہ یاد آ جاتی ہے، اور اس کے بارے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فانتظر الساعہ، اس کے اندر بھی دو مفاہیم ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ قیامت قریب آ جائے گی اور جب نااہل لوگوں کے سپرد امور کر دیے جائیں گے اور ان کو عہدے دے دیے جائیں گے تو قیامت قریب آ جائے گی، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جب کسی نااہل آدمی کو عہدہ دے دیا جائے تو وہ جو کارکردگی دکھاتا ہے وہ قیامت ہوتی ہے، وہ قیامت ہی برپا کرتا ہے۔ جب ظاہر ہے آپ بندر کے ہاتھ میں چھری دے دیں گے تو وہ جو کچھ کرے گا وہ لوگوں کو وہ قیامت ہی برپا کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نااہل لوگ عہدوں کے اوپر براجمان ہوتے ہیں تو پھر وہ قیامت برپا کرتے ہیں، یا پھر قرب قیامت کو یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اس طرف جاتی ہیں کہ یہ نشانیاں جو اللہ کریم نے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بتائی ہیں، اور منافق کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر اتنی بڑی وعید بتائی ہے، تو ان نشانیوں سے بچنا چاہیے، اور جو شخص ان نشانیوں سے نہیں بچتا اس بات کا خطرہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ یہ جو اتنی بڑی وعید بتائی ہے یہ اسی شخص کے لیے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک ایک بات بالکل واضح آپ نے کر دی، لیکن چوتھی نشانی اس پر بھی میں آپ سے بات کروانا چاہتا ہوں، اور اس سوال کے بعد پھر ٹو ڈوز۔ ہمارے معاشروں میں اتنا بگاڑ نہیں تھا، کیسے آ گیا؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ والدین نے تربیت چھوڑ دی اولاد کی کہ وہ بددیانت بھی بن رہی ہے اولاد، وہ خیانت بھی کر رہی ہے، وہ جھوٹ بھی بول رہی ہے، اور وہ وعدہ خلافی بھی کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب گفتگو ہوتی ہے اور گفتگو تبدیل ہو جاتی ہے کسی لڑائی جھگڑے وغیرہ میں، تو پھر گالم گلوچ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو منافق کی نشانی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ منافق کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ جب بھی لڑائی جھگڑا ہو ایک دم وہ گالیوں پہ آ جائے گا۔ اس سے اندازہ بھی ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ تعلق کس خاندان سے ہے۔ تربیت میں کمی ہوتی ہے، کسی بڑے خاندان کا آدمی، اس خاندان کے آدمی کیا اس کا بچہ بھی کبھی گالم گلوچ پہ نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر صاحب بالکل، یہ جو وعدہ خلافی ہے اور یہ گالم گلوچ ہے، یہ دونوں باتیں بھی چونکہ نفاق کی نشانی ہیں۔ دیکھیں وعدے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یہ تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو منافق کی نشانی بتایا کہ اذا وعد اخلفا، جب وہ وعدہ کرے گا تو وہ خلاف کرے گا۔ تو قرآن نے کہہ دیا کہ ان العہد کان مسئولا، ہر طرح کا جو وعدہ ہے وہ اس کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ آپ نے جو مثال بیان فرمائی کہ میں کل 11 بجے آؤں گا اور آپ 11 بجے نہیں پہنچتے اور اگلا بندہ انتظار کرتا رہ جاتا ہے، تو چونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ان چاروں نشانیوں کا معاشرتی امپیکٹ ہے، دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اس لیے اس کو یہ گھنونے جرم ہے، اور ان جرائم کے گھنونے ہونے کی یہ وجہ زیادہ ہے کہ اس کو اس لیے زیادہ گھنونا رکھا ہے کہ معاشرے کے دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اب ایک شخص وعدہ خلافی کرتا ہے، اس سے دوسرے شخص کو جتنی تکلیف ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانتظار اشد من الموت، جو انتظار کرنا ہے وہ تو موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ دوسرا شخص انتظار کر رہا ہے، آپ جو ہے اپنی موج میں لگے ہوئے ہیں یا آپ اپنی وجہ سے کسی سے لیٹ ہو گئے ہیں، آپ اگر لیٹ ہو بھی گئے ہیں تو آپ دوسرے کو بتا سکتے ہیں۔ آپ اگر 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ بھی لیٹ ہو گئے ہیں تو
آپ کم از کم اس کو آج کل موبائل فون ہے, آپ میسج کر سکتے ہیں, آپ اس کو کال کر سکتے ہیں کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا, تاکہ اگلے بندے کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑے. لیکن جس شخص کو عادت پڑی ہوتی ہے وہ اسی موبائل کو وعدہ خلافی کے لیے استعمال کرتا ہے. گھر سے چلا نہیں ہوتا, بتاتا ہے میں رستے میں ہوں, جھوٹ بھی ہے, وعدہ خلافی بھی ہے. پھر وہ ابھی قریب نہیں آیا ہوتا تو وہ کہتا ہے بس میں پہنچنے والا ہوں, اور بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ پہنچنے والا ہے تو اس کا مطلب ہے بس پہنچنے والا ہے, تو اس کے بعد انتظار وہ اور زیادہ شدید ہو جاتا ہے. تو یہ جو جیسے جیسے وہ جھوٹ اور یہ جو وعدہ خلافی ہے یہ بڑھتی جاتی ہے, دوسرے لوگ جو ہیں ان کی تکلیف جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. اس لیے قرآن نے یہ بات بھی کہی ان العہد کان مسئولا, اور ایک حکم ہے سورہ مائدہ کی ابتدا میں اوفو بالعقود, ہر طرح کے وعدے کو پورا کرو. قرآن نے حکم دیا ہے, اور اس وعدے میں سارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس وعدے کے پورے کرنے میں وہ عہد جو جس کو عہد الست کہتے ہیں, اللہ کے ساتھ کیا ہوا عالم ارواح میں جو وعدہ ہے کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے, اس وعدے سے لے کر ہر وہ وعدہ اور جو ہم چھوٹا موٹا ایک دوسرے سے کرتے ہیں, یہ سارے کے سارے وعدے اس کے اندر شامل ہیں. جب قرآن نے کہا اوفو بالعقود, تو چھوٹا سا وعدہ کسی کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کو بھی پورا کرنا چاہیے. لیکن آپ نے جو مثال دی کہ لوگ جو ہیں وہ وعدے کے اوپر لے جاتے ہیں, پیسے رقم ادھار لے لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں 2 مہینے بعد دے دوں گا, 4 مہینے بعد دے دوں گا. لیکن کیا 4 مہینے کو 4 سال بھی گزر جاتے ہیں اور کوئی آدمی جو ہے اس کے قریب تر نہیں آتا. اور جس آدمی نے یعنی قرض لینے والا اتنا تنگ نہیں ہوتا جتنا قرض دینے والا تنگ ہوتا ہے, کہ وہ بیچارہ نہ مانگ سکتا ہے نہ وہ مانگ سکتا ہے, اور مانگتا ہے تو وہ ذلیل ہوتا پھرتا ہے اس کے پیچھے, اور وہ کچھ نہیں. اگرچہ قرآن نے یہ حکم دیا ہے قرض دینے والے کو, جس نے قرض حسنہ دیا, وہ اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر وہ جس شخص کو قرض دیا گیا ہے وہ اگر تنگی میں ہے, وہ بیچارہ دے نہیں سکتا, تو اس کو تو مہلت دے دو فراخی تک کی. اور مہلت کیا دے دو, اگر اس کو ویسے ہی معاف کر دو. آپ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے فراخی دی ہے اور اس شخص کا وہ دوسرا تنگ ہے, تو مالی طور پر اس کی تنگی کا خیال کریں اور اس کو ویسے بھی معاف کر دیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن جس شخص نے وعدہ کیا ہے اس کے اوپر تو گناہ ہے کہ وہ اگر باوجود اس بات کے کہ وہ قرض واپس کر سکتا ہے. دیکھیں انیک صاحب 50,000 روپے ادھار لیا, سال ہا سال گزر گئے, میں خود جانتا ہوں, اور اس شخص کی اپنی تنخواہ جو ہے وہ کم از کم 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہے, اور اس کے باوجود 50,000 روپے اس نے ادا نہیں کیا, سال ہا سال گزر جانے کے باوجود. اور وہ شخص جس نے دیا ہے وہ بیچارہ اگر مجبوراً معاف کر دے تو وہ الگ بات ہے, لیکن وہ کیسے معاف کرے جس کو پتہ ہے کہ اس کے پاس وسائل موجود ہیں. اور وہ خاص طور پہ یہ جو ابھی کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا فیس بک کے اوپر لوگ جو ہے مذاق سے میمز بناتے ہیں, اور وہ اس میں لکھا ہوا تھا جس نے ادھار لیا ہوا ہے, قرض لیا ہوا ہے, خاص طور پہ جب یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ناران کاغان میں سیر کرنے کے لیے فیملی کے ساتھ گیا ہوا ہے تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو وہ اپنے اس کے سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ وعدے کی پابندی لوگ یعنی قرض لیتے وقت اس نیت سے لیتے ہیں کہ ہم نے قرض واپس وقت پہ نہیں کرنا. اس سے بڑی بددیانتی اور نہیں ہو سکتی. وگرنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آپ قرض لیں کسی سے, ضرورت کے وقت قرض لینا کوئی حرج نہیں ہے, آپ قرض لیں اور اس نیت سے لیں کہ میں نے واپس کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے واپس کرنے میں. کہ اگر کسی نے وقت پہ واپس کرنے کی کوشش کرنا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو وقت پہ واپس کرنے کی مدد کرے. پورا کرو. ڈاکٹر صاحب لاسٹ منٹ جاری ہیں, بس وہی سوال جو میں نے ابھی دہرایا تھا کہ ہمارے معاشرے اتنے خراب نہیں تھے, بہت اقدار ہمارے پاس سماجی اقدار ہوتی تھی, یہ ہماری دینی اقدار ہیں. آپ نے ارشاد فرمائی دین ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے, ہمارے رویے کیا ہیں, کرنا کیا تھا, ہم کر کیا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ معاشرے جن کی آپ نے بات کی, معاشرے خراب ہو جاتے ہیں, یہ بہت اہم بات ہے. فرد خراب ہو رہا ہے, نقصان مجھے ہو رہا ہے, لیکن میں معاشرے خراب کر رہا ہوں, بلکہ معاشروں میں تعفن پھیلا رہا ہوں. منافقت انوائرمنٹل کرائم ہے. یہ کہ وعدہ خلافیاں ہو رہی ہیں, جھوٹ بولا جا رہا ہے, گالیاں دی جا رہی ہیں, لڑائی جھگڑے میں امانت میں خیانتیں ہو رہی ہیں, تو معاشرے بدبودار ہو رہے ہیں. کرنا کیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو نفاق کا جو سب سے بہترین علاج ہے نا, وہ انفاق ہے. کہ آپ اگر خرچ کرنا شروع کر دیں,
اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کریں، اللہ کا دیا ہوا علم خرچ کریں، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں خرچ کریں، آپ خرچ کرنا شروع کر دیں دوسروں کے فائدے کے لیے، یہ نفاق کے خاتمے کا باعث بنتی ہے۔ اور جتنا زیادہ آپ خرچ کریں گے، اس سے نفاق جو ہے گویا نفاق اور انفاق اس کے ساتھ الف لگا لیں تو یہ اس کا علاج ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذمہ دار کون ہے؟ انیق صاحب، اکراس دی بورڈ ہم سارے ذمہ دار ہیں، اور سب سے بڑا ذمہ دار اس میں یا والدین کا ادارہ ہے، گھر کا ماحول ہے، اور دوسرا جو ہے وہ تعلیمی ادارے کا ماحول ہے۔ گھر کے ماحول میں اگر کسی کو دیانتداری نہیں سکھائی گئی، کسی کو وعدہ کی پابندی نہیں سکھائی گئی، کسی کو بنیادی اقدار نہیں سکھائی گئی، اس کو گالم گلوچ سے بچنا نہیں سکھایا گیا، اگر گھر سے بچے نے نہیں سیکھا تو اس کو کون سکھائے گا؟ اور پھر جو تعلیمی ماحول ہے، اس تعلیمی ماحول میں تو کمپیوٹر کی ڈگری دی جاتی ہے، اس کو کیمسٹری کی ڈگری دی جاتی ہے، اس کو ڈاکٹر بنایا جاتا ہے، اس کو انجینئر بنایا جاتا ہے، تربیت کہاں ہے؟ تربیت تو کہیں پہ ہے ہی نہیں کسی ادارے کے اندر۔ اور جو تربیت دینے والے ادارے ہیں، ان اداروں میں ہم بھیجتے نہیں ہیں۔ جو مدارس ہیں جہاں پہ تربیت ہوتی ہے ان چیزوں کی، وہاں پہ ہم بھیجنا چاہتے نہیں، اور جن تعلیمی اداروں میں ہم بھیجتے ہیں، جو ڈگریاں ہم لینا چاہتے ہیں، ان ڈگریوں کے اندر تربیت کی کمی ہے، ماں باپ نے گھر سے تربیت نہ کی ہو، پھر ہم کیا اس سے توقع رکھیں گے؟ بلکہ انیق صاحب، ایسے کیسز ہیں ہمارے سامنے، عملاً ہم نے دیکھے ہیں کہ بچپن میں والدین نے اگر کچھ سکھایا بھی ہے، دین کے اعتبار سے ان کو کچھ اقدار سکھائی بھی ہیں، تو پھر ان کو تعلیمی ادارہ ایسا منتخب کیا ہے کہ اس تعلیمی ادارے میں پڑھنے کے بعد بچے اور بچیاں وہ بالکل وہ بچپن کیا سیکھا ہوا ہر چیز بھول جاتے ہیں، اور بالکل وہ دور کے راستہ لے لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تعلیمی ادارہ ان کو دور لے جاتا ہے۔ لہٰذا اکراس دی بورڈ میں نے عرض کیا، سارے ذمہ دار ہیں، میڈیا بھی ذمہ دار ہے، اساتذہ بھی ذمہ دار ہیں، علماء بھی ذمہ دار ہیں، سب ذمہ دار ہیں، لیکن اصل ذمہ داری والدین کے اوپر آتی ہے، اور ان تعلیمی اداروں کے اندر اوپر آتی ہے جن کے اندر بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلی ذمہ داری والدین پر آتی ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ، بچوں کی تربیت اتنی اچھی ہو جائے، بنیادیں اتنی مضبوط ہو جائیں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ بچے اور بچیاں ہمارے جب جاتے ہیں کسی بڑے تعلیمی ادارے میں، وہاں پڑھتے ہیں، ہماری خواہش بھی یہ ہوتی ہے کہ بڑے تعلیمی اداروں میں ہم اپنے بچوں کو بھجوائیں تاکہ بڑے اداروں سے تعلیم حاصل کریں۔ لیکن اگر اقدار وہاں ختم ہو رہی ہیں، منافقت ان کے اندر آ رہی ہے، تو اس کو بھی چیک کریں جب وہ بچے گھر آئیں کہ جو تربیت ہم نے کی تھی اور جو ان کی بنیاد میں ہم نے ان کو مضبوط کر دیا تھا اخلاقی طور پر، کہیں اس میں زوال تو نہیں آ رہا، کہیں وہ عمارت ہماری ڈھہ تو نہیں رہی۔ تو بچوں کی تعلیم، تربیت یہ بے پناہ ضروری ہے۔ اور تعلیمی ادارے، تو تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی ذمہ داری ہے، اور ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء، یعنی آج بھی علماء کی باتوں کو بڑے غور سے سنا جاتا ہے، تو علماء تعلیم کریں، ان کی تطہیر کریں، ان کا تزکیہ کریں، اور انہیں بتائیں کہ تم کس کے امتی ہو۔ ہم اخلاقی طور پر زوال کا شکار نہیں ہو سکتے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ فرما رہا ہے ہمارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ پر فائز کیا۔ تو ہمارے پاس بھی کوئی چھینٹ آنی چاہیے ہماری اخلاقی بلندی کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، بڑا ممنون آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حضرت اسحاق علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ درست جواب بھائی تھے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قریش مکہ نے معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کب کی تھی؟ 6 ہجری میں، یا 7 ہجری میں، یا 8 ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092223400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 009232182509194۔ محترم ناظرین، وقت ہے قرآن اندازی کا۔ کراچی میں کوئی مہمان نہیں،
حماد لکھوی صاحب لاہور میں ہیں، تو یہ فریضہ میرے حوالے، اور آج کے ونر ہیں ارشد الہی لاہور سے، ارشد الہی صاحب وابڈا ٹاؤن لاہور۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں دین حرام کاموں کے سامنے دیوار بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دین حرام کاموں کے سامنے دیوار بن جاتا ہے۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔